अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर हमने गुफ्तगू करनी है, पहले एक नज़र डाल लेते हैं उन पर। कराची में पुलिस भी अगवा बराए तावान में मुलव्विस, 2 अहलकार रंगे हाथों गिरफ्तार। क्या कश्मीर पर पाक भारत के दरमियान तीसरा फ्रीक सालसी कर सकता है? मसाइल तो मुज़ाकरात से ही हल होते हैं, तहरीक तालिबान के तर्जुमान का मशवरा। तहरीक इंसाफ ने अमरीका से ताल्लुकात खत्म करने की धमकी दे दी। शेख रशीद को कनाडा जाने से रोकने पर पार्लिमानी पार्टी का शदीद एहतजाज। जी, आज की सबसे पहली खबर शामी साहब, कराची में ऐसे 2 पुलिस अहलकार पकड़े गए हैं जो अगवा बराए तावान में मुलव्विस थे और एक जगह खड़े होकर अपनी सरकारी गाड़ी में उन्होंने मगवी रखे हुए थे और तावान तलब कर रहे थे। देखिए, पुलिस में जिस कुमाश के लोग भर्ती हुए हैं उसके बाद यही तवक्को हो सकती थी। ये गुज़श्ता कई साल से जी ये मामूल चला आ रहा है कि पुलिस में भर्ती होती है कोटों की बुनियाद पर। बिल्कुल, जो जमातें बरसर इख्तदार हैं उनकी सवाबदीद पर भर्तियां होती हैं और उनके नाम लिखकर मुतलका पुलिस अफसरों को दे दिए जाते हैं और पुलिस को अपने लॉन्ड्री बनाए हुए अपने घर की। अब यहां एक तवील अरसे तक पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की हुकूमत रही है। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी अगर नहीं भी रही तो एमक्यूएम तो भर रही है और दूसरे वडेरे दूसरे नाम से आगे, कभी मुस्लिम लीग काफ के नाम से, कभी किसी नाम से। तो अब जब कोटों की बुनियाद पर भर्तियां होंगी और बदकुमाश अनासर पुलिस में घुस जाएंगे तो फिर इस तरह की वारदातें देखने में आएंगी। अभी तो आप ये देखिए कि पुलिस में मुख्तलिफ सियासी अनासर के मुखबर घुसे हुए हैं, ठीक, और मुख्तलिफ तंजीमें ऐसी जो है गैर कानूनी, उनके कारकुन और कारिंदे बैठे हैं। बिल्कुल, जब पुलिस कोई कार्रवाई करती है, छापे मारती है, उनको पहले इत्तला हो जाती है। इस सब के बावजूद जो परफॉर्मेंस हो रही है इस वक्त दिखाई जा रही है, उसकी दाद दी जानी चाहिए। ठीक, तो जरूरत तो इस बात की है कि पुलिस में से इनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ये लोग निकाले जाएं। ठीक, तो पंजाब का रिकॉर्ड जो है ना वो भी बहुत काबिल रश्क नहीं है। यहां पे भी इस तरह के लोग यहां भी ऐसी भर्तियां हुई हैं, लेकिन क्योंकि यहां वो उस तरह के तदादात नहीं है सोसाइटी में और उस तरह के हालात पैदा नहीं हुए जिसमें ये बहुत अब तलखी देख सकें, इस वजह से वो नताइज नहीं निकल रहे। ठीक, तो देखिए, बार बार हम ये बात अर्ज करते हैं कि पुलिस को एक ऑटोनॉमी देनी चाहिए। पुलिस को एक अदारे के तौर पर, जिस तरह तमाम मुहज़्ज़ब मुल्कों में होता है, कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो एक खास किस्म की खुद मुख्तारी रखते हैं। उनके यहां ट्रांसफर का, पोस्टिंग का, प्रमोशन का एक अपना निजाम होता है और फिर वो जवाबदेह होते हैं उनके सरबराह जो जी। जब तक हम पुलिस के साथ ये सलूक नहीं करेंगे, इस तरह की वारदातें भी होती रहेंगी और इस तरह के अनासर जो है उनकी निशानदेही भी होती रहेगी। बिल्कुल, तो असल में एक जो जड़ है ना मामले की, फसाद की, उसके तक पहुंचना चाहिए। शाम साहब, जो ऑपरेशन हो रहा है इस वक्त कराची में, उसके बारे में शायद हयात साहब कह रहे हैं कि वसाइल की कमी आड़े आ रही है हमारे। नहीं, वसाइल भी अब देखिए, वसाइल की कमी आड़े आ रही है तो वो वफाकी हुकूमत से कहे, सिंध हुकूमत से कहे, जिन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है। नवाज शरीफ साहब आके, चौधरी निसार अली साहब वज़ीर दाखिला बैठे हो, तो वसाइल मुहैया किए जाएं और सिंध हुकूमत जो है उसकी भी जिम्मेदारी है, आखिर वो सूबा चला रही है। बिल्कुल, कराची जो है, अब तो कराची सिंध हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और पाकिस्तान का मुआशी दारुल हुकूमत समझा जाता है और वहां आप पूरा मुल्क एफोर्ड नहीं कर सकता कराची की बदनामी। बिल्कुल, और कराची में इस तरह के हालात हो जिस तरह के पैदा हुए। अब वफाकी हुकूमत पर भी लाजिम है कि उसके लिए कोई पैकेज दे, जो जरूरत है चीजें पूरी करे। तो शामी साहब, अब जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान एक दफा फिर शेक हैंड होने जा रहा है, तो इसके असरात ऑपरेशन को तो पड़ेंगे। देखिए, अभी तो पता नहीं शेक हैंड होता कि नहीं होता, क्योंकि पीपल्स पार्टी में भी कुछ दो राय पाई जाती हैं।
کو وہ جوش و خروش نظر نہیں آیا. اور خورشید شاہ نے کہا کہ جناب جو الطاف حسین صاحب نے فوج کو بلانے کی بات کی ہے اس پر معذرت ہونی چاہیے. ٹھیک. تو لیکن بہرحال ان دونوں جماعتوں کو کوئی اعتبار نہیں ہے. ویسے تو سیاست میں کوئی چیز اعتبار کے قابل نہیں ہوتی، مگر انہوں نے تو اپنے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں، ایک دوسرے سے الجھنے کے اور پھر ایک دوسرے کو معاف کر دینے کے. تو ان کو تو ایک بین الاقوامی ایوارڈ مل سکتے ہیں. تو الطاف حسین صاحب جس طریقے سے للکارتے ہیں اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے جفی ڈالتے ہیں، اور پھر یہ پیپلز پارٹی کا بھی حال یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک طرف جاتے ہیں تو پارٹی پوری ادھر چلی جاتی ہے. تو کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ انتہائی نقطۂ عروج پر جا کر پھر یہ جفی ڈال لیتے. ٹھیک ہے. تو اب بھی پیپلز پارٹی کے ایک حلقہ جو ہے اس کی تو کوشش ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ساتھ باندھ لیا جائے. ٹھیک. اور خود ایم کیو ایم کے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے اقتدار سے باہر کچھ زندگی کے دن گزارنا. تو شاہم صاحب اگر یہ اکٹھے ہوتے تو آپریشن پہ اثر نہیں پڑے گا؟ دیکھیے اگر امن و امان درست ہوتا چلا جائے گا تو پھر آپریشن ہے نا کسی طریقے سے آپریشن میں بھی کمی ہوتی جائے گی. آپریشن کوئی وارداتوں پر ہونا ہے نا اور بدقماش عناصر کے خلاف ہونا. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ حکومت اپنی ریٹ جاری کرے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے اور کوئی لحاظ کیے بغیر، کسی تفریق کے بغیر اور کسی رکاوٹ کے بغیر. ابھی تو آپ دیکھیے کہ آئی جی جو ہے سندھ پولیس کا وہ مقرر نہیں ہو رہا. بالکل. اب سپریم کورٹ جو ہے ہمارے جو تصدق جیلانی صاحب ہیں وہ تو برف کے بنے ہوئے ہیں تو غصہ تو آتا نہیں ان کو. لیکن اب تو کچھ ان کو بھی تو ان میں بھی حرارت پیدا ہوئی. یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کسی ایک نام پر اتفاق نہیں کر پا رہی. اچھا اب آپ دیکھیے وفاقی حکومت ایک نام بھیجتی ہے، 3 نام بھیجے سندھ حکومت نے، ان پر اعتراضات لگا کے بھیج دیے. اس کے بعد سندھ حکومت نے نام بھیج دیے. یہ معاملات خط و کتابت میں طے نہیں ہونے چاہیے. یہ تو ایک یعنی حکومتی سطح پر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے درمیان کوئی بات چیت ہو جائے، ٹیلی فون پہ بات ہو جائے، کوئی ڈسکشن ہو جائے اور یہ کام ہو جانے چاہیے. یہ ایک اچھی اسپرٹ ہے. اور جو سندھ حکومت نے نام بھیجے ہیں وہ بھی اچھے نام ہے. اور وفاق کو اس میں غیر ضروری طور پر اپنی دھوس نہیں جمانی چاہیے. دیکھیے یہ پنجاب کے اندر ایسا ہو چکا ہے پیپلز پارٹی کے دورے حکومت. جب نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے اس وقت 18ویں ترمیم سے پہلے مرکز کی یہ مداخلت برداشت نہیں کی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے افسر مقرر کرے، اپنی مرضی سے ان کو اٹھا لے. تو اب تو 18ویں ترمیم ہو چکی ہے. دیکھیے سندھ کی حکومت جو ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا یہ ذمہ داری ہے وفاق کی. شاہم صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد ہم اگلی خبروں کی طرف چلیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ہمارا اگلا موضوع ہے شامی صاحب کہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کشمیر پر کوئی تیسرا فریق بھی مداخلت کرے تو بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک کروانے میں مدد کرے ہماری، تو کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ہاں یہ ہمارے وزیر اعظم نے کہا تو ہے جو ہالینڈ گئے ہوئے ہیں کانفرنس میں، اس کے بعد اخبار والوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مراد یہ تھی کہ اگر امریکہ کوئی اثر و رسوخ استعمال کرے، لیکن میرا خیال ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ بھارت کو کبھی بھی یہ قابل قبول نہیں ہوگا ثالثی جو کوئی ثالثی یا مداخلت. اور جب تک بھارت اس کو مانے نہ اس وقت تک کوئی تیسرا فریق اس میں دخل نہیں دے سکتا. امریکہ ہی ہو. امریکہ ٹھیک. کیونکہ یہ جو معاہدہ شملہ ہے اس میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ 2 طرفہ مذاکرات کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہوگا. 2 طرفہ معاملہ ہو گیا. ٹھیک. اور اس کے بعد سے اقوام متحدہ نے اس مسئلے کو نہیں اٹھایا. گویا اب یہ پاکستان اور بھارت کی ذمہ داری ہے شملہ معاہدے کی روح سے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے. ٹھیک. اب کوئی تیسرا ملک فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے اگر دونوں ملک چاہیں. ٹھیک. اور بھارت کی برسوں سے یہ پالیسی ہے کہ کسی تیسرے ملک کی مداخلت قبول نہ کی جائے. اور ہماری کوشش ہے کہ کوئی آ جائے. ہماری کوشش اقوام متحدہ کی مداخلت ہو سکتی تھی.
اقوام متحدہ کی مداخلت ہوئی اور اس کا بھی وہ نتیجہ نہیں نکلا جو ہمیں پسند تھا یا جو ہم چاہتے تھے. ٹھیک. اور پھر جنگیں ہوئی, انہوں نے حالات خراب کیے. بالکل. 65 کی جنگ میں مسئلہ حل نہیں ہو سکا, 71 کی جنگ میں مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اور اب تو دیکھیے وہاں انڈیا میں تو پنڈت جواہر لال نہرو پر تنقید ہوتی ہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ انہیں اقوام متحدہ میں لے کر جانا نہیں چاہیے تھا. وہ لے کر گئے اور وہاں جا کے کہا, مان لیا کہ ہم اس کو پلیبسٹ کرائیں گے, ریفرینڈم کرائیں گے, تو یہ مسئلہ الجھا ہندوستانیوں کے بقول. ٹھیک. تو ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ کسی بھی ثالثی کے لیے دونوں فریق جو ہیں ان کا اتفاق ضروری ہوتا ہے. ہمارے محلے میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے تو یک طرفہ ثالثی نہیں ہو سکتی. بالکل. تو ہمارے وزیر اعظم کی یہ خواہش ہو سکتی ہے اور ہماری بھی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن اس طریقے سے کوئی پیش رفت ہونے والی نظر آتی نہیں. لیکن ہم سب اگر کوئی ڈپلومیٹک اوفینسو کیا جائے تو اس کے کوئی اثرات نظر نہیں آئیں گے؟ وہ کیا ہوگا کہ ہم دنیا کو قائل کریں کہ آپ آئیں ورنہ یہ فلیش پوائنٹ ہے. نہیں, دنیا کوئی اب توجہ دینے کو تیار نہیں ہوگی اس بات پر. دنیا کہہ رہی ہے آپ نے خود طے کیا ہے معاہدہ شملہ میں, آپس میں معاملہ کریں اور دونوں مل کے کوئی ہماری معاونت چاہتے ہو تو کریں. دیکھیے ایک بات سمجھے, دنیا نے کشمیر کو ایک سیٹلڈ ایشو تسلیم نہیں کیا. ٹھیک ہے. پوری دنیا بھارت کا موقف تسلیم نہیں کر رہی. ہر ملک یہ کہتا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے متنازع ہے, اس کا حل ہونا ہے, تنازع موجود ہے. لیکن شاہم صاحب ہمیں اس کا کیا فائدہ؟ لیکن اس کا مطلب یہ اگر دنیا کا کہے کہ ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا تو ختم ہو جائے, بات ہی ختم ہو جائے. ٹھیک. تو اب تو دھواں تو اٹھ رہا ہے, کسی وقت آگ بھی لگ سکتی ہے. جب یہ لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ اسے مذاکرات کے ذریعے حل کریں, یہ ایک دباؤ موجود ہے نفسیاتی اور سیاسی. اب ہم نے اس کو ایک شکل دینی ہے تاکہ ہم اس کو حل کی طرف لے جا سکیں. اور جب نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت تھی اور پاکستان ایٹمی طاقت بنا, اس سے پہلے بھارت ایٹمی طاقت بنا, تو واجپئی صاحب کے ساتھ ان کی بات چیت شروع ہوئی تھی. ٹھیک. اور اس وقت امید تھی کہ کوئی فیصلہ کن مرحلہ آ جائے. جی. پھر پرویز مشرف اور منموہن سنگھ کے درمیان بھی ایک معاملہ کچھ طے پانے لگا تھا. اچھا. اور پرویز مشرف صاحب طرح طرح کی تھیوریز پیش کر رہے تھے. بالکل. ان کے وزیر خارجہ جو خورشید قصوری صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں, اور انڈیا کی طرف سے بات بھی کہی گئی ہے کہ کوئی ایسی بات ہو رہی تھی کہ کوئی مسئلہ جو ہے اس کا حل نکال. وہ تو کہتے ہیں ڈویژن کی بھی بات ہو رہی تھی. حل جو نکلے گا نا, حل تو وہی نکلے گا جو کشمیریوں کو, بھارت کو اور پاکستان کو, تینوں کو قابل قبول ہوگا. طاقت کے زور سے تو آپ مسئلہ حل کر نہیں سکتے. وہ جو کوششیں جتنی ہوئی ہیں وہ ناکام ہو گئی. لیکن شاہم صاحب پھر ہمارے پاس وہ کون سے لیورز ہیں جو ہم استعمال کر سکیں اگینسٹ بھارت؟ اس کا تو قبضہ ہے. نہیں, قبضہ دیکھیے یہ چیزیں جو ہے اتنی آسان اور سادہ نہیں ہوتی جتنی ہم سمجھتے ہیں. ٹھیک. ہر چیز کا ایک پس منظر ہوتا ہے, اور جب ہم اپنے موقف کا اظہار کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ 100% بس وہی سیاہ ہے اور وہی سفید ہے جو ہمارا موقف ہے. ٹھیک. تو مسئلہ کشمیر مختلف مرحلوں سے گزرا ہے. اس کو 1971 کا صدمہ برداشت کرنا پڑا. بالکل. اور جو معاہدہ شملہ ہے اس میں یہ بات تو ٹھیک ہے موجود رہی کہ تنازع کے طور پر کشمیر زندہ رہا, لیکن یہ بات تو مان لی گئی نا کہ دو طرفہ بات چیت سے حل ہوگا. میں خود بھی جب کہیں باہر جاتا ہوں, سعودی عرب میں بھی ہمارے سعودی عرب کے بڑے ممتاز دانشور تھے, مدینہ کے ایڈیٹر صلاح الدین صاحب, تو ان سے بات ہوئی تو وہ بھی یہی, کہیں بھی بات ہوتی دنیا میں وہ کہتے ہیں آپ نے شملہ معاہدے کے تحت اب اس مسئلے کو حل کریں دونوں ملک. ٹھیک. اب دونوں ملکوں کی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں, اپنے درمیان تنازع ختم کریں تاکہ ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکے دونوں, اور امن اور سکون. دیکھیے پاکستان کی مشکلات اپنی ہیں, انڈیا کی اپنی ہیں. انڈیا ایک بڑی طاقت بننے کا خواب دیکھتا ہے, پاکستان ایک اپنی جگہ ایک اپنی طاقت رکھتا ہے. تو انڈیا جو ہے وہ عالمی سطح پر اس طرح تسلیم نہیں کی جا سکتی اس کی پوزیشن, اخلاقی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی, جب تک مسئلہ کشمیر جو ہے اس کے حلق میں اٹکا ہوا ہے. بالکل. تو اس کا جو ٹال کلیمز ہے نا جمہوریت کے, انسانی حقوق کے, وہ کیسے قبول ہوں گے؟
اور کیسے اس کا چہرہ جو ہے وہ اجلا سا بنا کے دنیا کے سامنے جائے. شامی صاحب چینج آف پوزیشن ممکن ہے اپنی اپنی پولیٹیکل پوزیشن سے دونوں ملک ہٹیں؟ نہیں, یہ تو دیکھیے یہ تو اکوموڈیٹ کرنے کی بات ہے, ایک الجھا ہوا مسئلہ. اس کا کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے, میں نے ایک زمانے میں کئی تجاویز پیش کی تھی کہ کوئی انٹرنل میکانزم بنا لیا جائے ایسا جس سے یہ مسئلہ حل ہونے کی راہ نکلے. ود ان پاکستان, پاکستان, انڈیا, کشمیر, تینوں جگہ مل کے, اچھا تینوں کو مل کے کچھ کوشش کرنی پڑے گی. اور دیکھیے دنیا جو ہے تبدیل ہو رہی ہے, اور آج جو ہم حالات دیکھتے ہیں بین الاقوامی وہ کل نہیں تھے, جو آج ہیں وہ کل ہیں, جو کل ہوں گے وہ پرسوں نہیں ہوں گے. تبدیلی آتی رہتی ہے, ہمیں تبدیلی کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیکٹکس کو تبدیل کرنا ہوتا ہے, حکمت عملی کو تبدیل کرنا ہوتا ہے. شامی صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے, تو شامی صاحب اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں, اور اگلا موضوع ہے طالبان کے حوالے سے جو مذاکرات ہم کر رہے ہیں. شامی صاحب آج شاہد اللہ شاہد صاحب کا ایک بیان آیا, انہوں نے کہا مسائل تو مذاکرات سے ہی حل ہوتے ہیں. مبارک ہو آپ کو, ان سب لوگوں کو جو ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ان کو غور کر لینا چاہیے کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے. لیکن 12 سال بعد خیال ہے. کوئی بات نہیں, دیکھیے تجربہ ہے نا, یہ جذباتیت ہوتی ہے, دنیا کو تبدیل کر دیں گے ہم, اور پتہ نہیں کیا کیا ہم زیر و زبر کر دیں گے. پھر حقائق جب سامنے آتے ہیں, آدمی کو اپنی لمیٹیشنز کا احساس ہوتا ہے, جو نقصانات ہوتے ہیں ان کو آدمی دیکھتا ہے, تو پھر تبدیلی آتی ہے نا. تو تجربہ جو ہے سب کا بڑا استاد ہے. جی, تو ایک اچھی بات ہے. اگر شاہد اللہ شاید ظاہر ہے کہ وہ مذاکرات کر رہے ہیں تو پھر نتیجہ مذاکرات سے نکلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بڑی سے بڑی جنگیں جو ہوتی ہیں اس کے بعد بھی تو میز بچتی ہے نا, جی, اور میز پر ہی معاملات طے ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. تو اب یہ جو بھی صورتحال ہے اور جتنی پیچیدہ بھی ہے اور جس طرح بھی پیدا ہوئی ہے, دیکھیے بعض لوگ ہمارے بار بار کہتے ہیں, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارا قبائلی علاقہ ہے نا اس میں ہماری فوج موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے نا, اور اس میں جب فوج داخل ہوئی ہے تو وہاں بھی جذبات کو ورگلانے کا موقع مل گیا. ٹھیک, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی تندی تیزی میں آ گئے. بالکل. اب یہ جو فوج ہے ہماری, کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہاں اس طریقے سے ہر وقت موجود رہے گی. یہی ہماری فوج تھے جو آج جنگجو ہیں, ہماری فوج کا کردار ادا کر رہے تھے, ہماری سرحدوں کے محافظ تھے, اور دوبارہ یہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور جو ہماری ایف سی ہے اور دوسرے ہمارے ادارے ہیں, وہ ان کی ٹریننگ اگر اچھی طرح ہو جائے, جب ہو رہی ہے تو وہ بھی فوج کی جگہ لے سکتے ہیں. تو معاملات جو ہیں ان کو سلجھانا چاہیے اور سلجھانا پڑے گا, اور یہ اچھی بات ہے. میں تو بڑا خوش ہوں اس بات سے. جی ٹھیک. شاہد صاحب ایک بڑی دلچسپ خبر آ جائے, یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تحریک انصاف کی, اور انہوں نے وہ شیخ رشید صاحب کو جو امریکہ نہیں جانے دیا اس کے اوپر بڑا پوزیشن لے لیا. انہوں نے کہا جی کہ اب ہمارا بھی کوئی ممبر امریکہ نہیں جائے گا انٹل امریکہ معافی مانگے تحریک انصاف سے. دیکھیے بات یہ جو خبر آئی نا کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں جی ان کو جانے نہیں دے گا کینیڈا, تو 23 مارچ کا جلسہ جو ہے اس سے ایڈریس کرنا چاہتے تھے, تو میں نے سمجھا کہ یہ وفاقی حکومت نے روک لیا. اچھا, پھر معلوم ہوا نہیں حکومت نے نہیں روکا, اگر پی آئی اے کو کام نے روک لیا, تو ان کا پی آئی اے کو کام نے نہیں روکا, تو پھر کس نے روک لیا؟ تو معلوم ہوا جب وہ خورشید شاہ صاحب اور چودھری نثار علی صاحب آپس میں الجھے ہیں, تو گویا ہماری جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس نے ایک معاملہ کیا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ. جی, وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص امریکہ کی سرزمین سے گزرے گا, ٹھیک, تو اس کی معلومات دی جائیں گی امریکہ کو. لیکن انہوں نے تو سرزمین سے نہیں گزرنا تھا. کیوں؟ کینیڈا جانا ہے نا. کینیڈا جانا ہے تو کیسے گزرنا تھا؟ یہ تو ہوا سے گزر جاتے. ہوائی سرزمین, ہوا سرزمین نہیں ہوتی. اچھا, ہوا سے گزرنا بھی اس معاہدے میں شامل ہے؟ نہیں, ہوا جو ہے, ہوا بھی جو ہے وہی فضا بھی تو حصہ ہوتی ہے اس کا. آپ کے خیال میں صرف زمین ہی اپنی مملکت ہوتی ہے؟ وہ آسمان تک مملکت ہوتی ہے. ٹھیک, اور جب فضا سے گزرتے ہیں تو اس ملک سے گزرتے ہیں, فضائیں بھی اس کی ملکیت ہوتی ہے اس ملک. ٹھیک, تو اب معلوم ہوا کہ امریکہ کو اعتراض ہوا کہ یہ جو شیخ رشید صاحب ہیں ان کو ہماری ہواؤں میں سانس لینے کی اجازت نہ دی جائے. اچھا, تو اب نہیں جا سکے وہ. ٹھیک, اب ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ٹیک اپ تو کرنا چاہیے. کبھی آخر وہ ہمارے ایک پارلیمنٹری لیڈر ہیں, ایک اندر جماعت بھی رکھتے ہیں, اگرچہ ابھی تک تو ماشاءاللہ کوئی دوسرا رہنما اس میں پیدا نہیں ہوا فی الحال, لیکن ہو جائے گا.
شادی تو انہوں نے کی نہیں تو کوئی مگر یہ تو ضروری تو نہیں کہ پارٹی کا کارکن بھی پیدا نہ کر سکے. تو بہرحال اب شیخ صاحب جو ہیں ان کے حق میں سینہ تان کے عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے تو اچھی بات ہے. اب مگر سوال یہ ہے کہ وہ اسٹورٹ ٹالبوٹ نے ایک بات لکھی اپنی کتاب میں. اس نے لکھا جو پاکستانی ہے نا جی ان کی بڑی عجیب عادت ہے. یہ اپنے ہی سر پر پستول تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک. جو ان سے مذاکرہ ہوتے ہیں ہماری وزارت خارجہ سے. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بات مانو وغیرہ میں گولی چلاؤں گا. خودکشی کی دھمکی دے کے ہم سے بات منوانا چاہتے ہیں. ٹھیک. تو اب اگر تحریک انصاف کے تمام لیڈر جو ہیں جی انہوں نے امریکہ جانا بند کر دیا تو غور کرنا چاہیے. نفیسہ خٹک نے جانا تھا اور منسوخ کر دیا اپنا. تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے تحریک انصاف پر. لیکن بہرحال حکومت پاکستان کو یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. امریکہ معافی مانگ لے گا ویسے اس ایشو پہ. اب یہ تو امریکہ کے اوپر منحصر ہے اور تحریک انصاف کے آپس کے تعلقات پر. لیکن میں ایک پاکستانی کے طور پہ سمجھتا ہوں جی کہ شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے تقریر کوئی امریکہ کے خلاف تو نہیں کرنی تھی جا کے وہاں نا. کرنی تو نواز شریف صاحب کی حکومت پر ہی رتے لینے تھے اسی کے. تو کرتے لیتے رہتے اگر یہاں بھی لے رہے تھے وہاں بھی لے لیتے جا کے. شام صاحب کیا قائد اعظم نے کبھی اپنا نام تبدیل کیا اور اگر کیا تو کیوں کیا؟ یہ ایک نئی کنٹروورسی ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے کہ قائد اعظم نے اپنا نام سے محمد علی نکال دیا تھا. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے محتاط ہونا چاہیے کچھ لکھتے ہوئے بھی. ٹھیک ہے. وہ ہے فادر آف دا نیشن. بالکل. اور ان کو قائد اعظم کا خطاب باقاعدہ ہماری دستور ساز اسمبلی نے دیا ہے باقاعدہ. اچھا. ان کے نام کا حصہ ہے یہ قائد اعظم. ٹھیک. گویا ہمارے وہ سب سے بڑے لیڈر ہے پاکستانی کے طور پر اور انہوں نے اس ملک کو تخلیق کیا اس کی قیادت کی اس کے مطالبات کیا پھر اس کو حاصل کیا اور اس کی صورت گری کی. تو اب ان کے افکار و خیالات کے بارے میں تو مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہو سکتی ہیں. وہ اپنی اپنی بات کہہ سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو دیکھیں نا ہمارے ہاں تو ہمارے جو ہمارا مذہب ہے اس کی بنیاد پر فرقے بن گئے. انٹرپریٹیشن کا اختیار تو ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن شخصی طور پر ہمیں بہت احتیاط سے بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک بڑا اخبار جو ہے اس نے ایک ہمارے نوجوان جو برخوردار ہیں ان کا ایک چھاپا ہے کالم. اس میں انہوں نے طرح طرح کے نقطے نکالے ہیں اور میرا کئی چیزیں ایسی ہیں جو بہت گستاخانہ ہیں. تو اب یہ جو اگر اس طرح کے تماشے لگیں گے تو لوگ پھر جذباتی ہو سکتے ہیں. اس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ بات جو آپ نے کہی ہے دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ ایک دن میں محمد علی جناح سے قائد اعظم نہیں بنے. ٹھیک ہے. ان کی ایک شخصیت ہے. وہ ایک انہوں نے ویسٹ میں پرورش پائی. بالکل. اور ان کا جو ایک ویلیو سسٹم ہے اور اس کے اندر ایک ارتقا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب قائد اعظم ایک زمانے میں وہ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے متحدہ قومیت کے حامی تھے کانگریس کے رہنما تھے. جی بالکل. اور مذہب کو سیاست میں لانے کے خلاف تھے. ٹھیک ہے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہندوستان میں یہ کام کیا جائے گا تو یہ تقسیم ہو جائے گا. یعنی ایک مرحلے تک ہی یہ سوچ محدود تھی. گاندھی جی نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور مذہب کا نام استعمال کرتے چلے گئے. ٹھیک ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ ہندو مسلم مسلمانوں کو اپنی فکر کرنی تھی. بالکل. جب آپ سیاست کو غیر فرقہ وارانہ غیر مذہبی نہیں بنا سکے تو پھر ہندوستان میں مسلمانوں کی خودی بھی بیدار ہوئی. بالکل. اور قائد اعظم اس کے سب سے بڑے اسپوکس مین بن گئے. ٹھیک ہے. کہ مسلمانوں کے لیے پھر الگ وطن انہوں نے حاصل کیا. ایک بنیادی بات. شام صاحب یہاں گفتگو روک لیتے ہیں پھر بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں تو دوبارہ گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قائد اعظم کی تبدیلی نام کے حوالے سے اور ابھی ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے پروگرام میں. شام صاحب تو انہوں نے اپنے نام تبدیل تو کیا تھا. نہیں دیکھیے پہلی بات میں آپ کئی چیزیں نقطے اٹھاتے ہیں لوگ جی احمقانہ اور اس طرح کی تحریروں کی گستاخانہ تحریروں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب طرح طرح کی باتیں ہیں. قائد اعظم نے لو میرج کی تھی. قائد اعظم نے لو میرج حرکت نہیں کی. قائد اعظم نے پسند کی شادی کی. ٹھیک. دونوں میں فرق ہے.
جی بالکل. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس زمانے کا جو کلچر ہے, جو اس کے نارمز ہیں, ان کی جب رتی جنا جو ہے وہ 18 سال کی ہوئی, انہوں نے قبول اسلام کیا اور اس کے بعد قائد اعظم نے ان سے شادی. بالکل. جی. اور ان کے اپنی سسرال سے تعلقات ایسے بگڑے نہیں تھے کہ سوشل ریلیشن شپ ختم ہوئی ہو. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آج مصطفیٰ کمال جو اتاترک ہے, ان کو وہ بڑے ان کو پسند تھے. تو یہ تو سب کانٹیننٹ میں علامہ اقبال نے خود ان کے لیے لکھا ہے. بالکل. مصطفیٰ کمال کے لیے. اور مصطفیٰ کمال کے تو گانے گائے جب بچپن میں گھر گھر گانے جائے جاتے تھے. اس زمانے میں جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی ترکی کی, وہ کہندے سمرنا دے بال وے تیریاں دور بلائیں, غازی مصطفیٰ کمال وے تیریاں دور بلائیں. ہماری والدہ اور ہماری نانی یہ سب گاتی تھی. جی. اور یہ مصطفیٰ کمال تو ایک بڑے عظیم الشان شخص ہے, اور انہوں نے جدید ترکی جو ہے اس کی بنیاد رکھی, اس کو بچایا ہے بیڑیوں سے. تو اب اگر ایک شخص جو ہے وہ تعریف کرتا ہے چرچل کی, اس کا مطلب وہ کرسچن ہو گیا, اس کے سارے تصورات مان لیا. اب اگر ہم تعریف کرتے ہیں گاندھی جی کی, تو اس کا سارے خیالات ہم ان کے مان لیے ہم نے. بالکل. تو یہ بڑی عجیب استدلال ہے. کمال اتاترک ایک بڑے آدمی تھے جی, اور ہم سب ان کا احترام کرتے. ٹھیک. اب ایک بڑی ایک دلچسپ بات, یہ جو کچی پکی معلومات ہوتی ہیں, خود اوریجنل سورسز تک پڑھنا نہیں ہے, اس سے بڑی بڑی حماقتیں سرزد ہوتی ہیں. اب ایک حماقت یہ سرزد ہوئی کہ جناب قائد اعظم نے لنکنز ان میں جب داخلہ لیا جی, تو باقاعدہ درخواست دے کر اپنا نام محمد علی جناح بھائی سے, محمد علی جناح سے جی جناح کر دیا صرف. بالکل. کوئی محمد علی کے الفاظ حذف کرا دی. آپ مجھے بتائیے یہ کبھی ممکن ہو سکتا تھا؟ اگر تھوڑی سی تکلیف کر لی جاتی تو معلوم ہو جاتا کہ حقیقت کیا. قائد اعظم نے زندگی بھر اپنے دستخط کیے ہیں ایم اے جناح. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے جی. اور جب لنکنز ان میں, یہ جو ان کی ویب سائٹ ہے جی, لنکنز ان کی, اگر کوئی تھوڑی سی تکلیف کر لے اور لوگوں کو پتا ہو قلم اٹھانے سے پہلے کس شخص کے بارے میں قلم اٹھا رہے ہیں, کہ جو قلم میں آئے, تو اب وہ کہتے ہیں جناب, وہ کہتے ہیں, اب سنیے آپ لطیفہ جی, وہ ان کی لنکنز ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ کہہ رہی ہے محمد علی جناح بھائی آف کراچی, انڈیا, 19 سال کی عمر, فرسٹ سن آف جناح بھائی آف کراچی. بالکل. ان کے والد صاحب کا نام جناح بھائی. انڈیا, اے 4th مرچنٹ, پبلش ایڈمیشن رجسٹر این اے, آرکائیوز, یہ بھی ایڈمیشن رجسٹر 27, ایڈمیٹڈ انڈر نیم آف جناح بھائی جی, which he petitioned to council in 1896 to change to جناح. بالکل, کہ جناح بھائی کو جناح کر دیا جائے. انہوں نے جو بدلا لفظ اپنا, دیکھیے جو انگریزی میں لکھتے ہیں نا, آخری نام پہلے لکھا جاتا ہے. جی بالکل. تو اب جناح بھائی, کیونکہ ان کے والد کا نام جناح پونجا, جناح بھائی والد بھی کہلاتے تھے, جناح بھائی وہ بھی, محمد علی جناح بھائی نام تھا. ٹھیک. اب انہوں نے درخواست یہ دی کہ میرا نام جو ہے وہ جناح بھائی نہ لکھا جائے, اسے جناح کر دیا جائے. ٹھیک. اب جناب ہمارے بقرات صاحب یہ فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو عقل دے, میں تو ان کی بڑی عزت بھی کرتا ہوں, محبت بھی کرتا ہوں, ان میں ٹیلنٹ بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے, لیکن اگر یہ ٹیلنٹ جو ہے وہ اس طرح استعمال ہوگا, فرمایا یعنی نتیجہ یہ نکالا کہ انہوں نے محمد علی کے الفاظ حذف کروا دیے اپنے نام سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑا جھوٹ نہیں بولا جا سکتا, اس سے بڑی تہمت نہیں لگائی جا سکتی, اس سے زیادہ بڑی خرافات نہیں بکی جا سکتی. اب سنیے, اور آگے اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ جب قائد اعظم نے یہ جو لنکنز ان کا انتخاب کیا, اس کی وجوہات بیان کی گئی, کیوں کیا, اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ون آف دا ریزنز ہی چوز لنکنز ان ابو the others was that a fresco by G.F. Watts in the Great Hall included the people of Prophet Muhammad among the great lawgivers of the world. یعنی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ان کا ہال تھا اس کے اندر جو دنیا کے عظیم قانون دینے والوں کے نام لکھے ہوئے تھے, ان میں ایک جی ایف ویٹس کا یہ قول بھی تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا. جی.
اب آپ مجھے بتائیے کہ جس شخص کا یہ عقیدت ہے اور زندگی بھر جو لڑا مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور مسلمانوں کی الگ ریاست لے کے دی، اور جس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے مولانا شبیر احمد عثمانی نے یہ تقریر کی کہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد اتنا بڑا مسلمان جو ہے ہندوستان کی سرزمین نے پیدا نہیں کیا، بالکل اس کے بارے میں کیا کیا چیز کہی جا رہی ہے بغیر سوچے سمجھے، بلا تحقیق کے، بلا غور۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاہ صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، تو ہم کل تک کے لیے اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں، کل پھر ملیں گے، اللہ نگہبان۔